अस्सलाम वालेकुम जी, GIT के साथ मैं हूँ हानिया तनवीर और आज हम इस टाइम मौजूद हैं PP 170 में और हारून साहब जो हैं उनके छोटे भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर मुझे ये बताएं कि सब कुछ किस तरह से चल रहा है, आगे इलेक्शंस आ रहे हैं 8 फरवरी को, तो आपकी तैयारियाँ कैसी चल रही हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह के फ़ज़ल से और अल्लाह की मेहरबानी से तैयारियां कर रहे हैं हम जितना हमें मौका मिल रहा है। घुटन का माहौल है, लोग डरे हुए हैं मगर हम डटे हुए हैं और इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा जनाब। सर जिस तरह से हारून साहब जो हैं वो तो काफ़ी महीनों से जेल में हैं, तो मुझे ये बता सकते हैं कि उनसे कोई आपकी बातचीत और ये सब कुछ कैसे मैनेज होगा? बस जो मुलाकातें होती हैं वही हो रही हैं। बस अब तो इलेक्शंस की तैयारियां हैं। उनका जेल से बस यही पैगाम है कि डटे रहें और बिल्कुल हम हक़ और सच के साथ हैं और ये जो ज़ालिम हुक्मरान हमारे सर पे मुसल्लत किए गए हैं इनके ख़िलाफ़ बिल्कुल डटे रहें, इनको बिल्कुल स्पेस नहीं देनी, पूरी तरह से इनका मुकाबला करना। सर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो पहले जो हुकूमतें आई हैं उन्होंने ये किया है कि जी हमने सड़कें बनाई, हमने ये किया, हमने वो किया, हालांकि जिस टाइम पे भी जो भी बात होती थी उनकी बीमारियों की या कोई भी, तो वो बाहर चले जाते थे। या दूसरी साइड पे भी अगर हम देखें तो जितनी भी उनकी जायदादें ज़मीनें हैं वो सारी पाकिस्तान से बाहर हैं और इतना कुछ उन्होंने किया हुआ है, फिर भी वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया। और इमरान खान साहब और उसके अलावा जो आपके बड़े भाई साहब हैं उन्होंने भी काफ़ी कुछ किया, इस दफ़ा भी वो खड़े हैं। तो मुझे ये बताएं कि ये जो चीज़ें हैं इस दफ़ा क्या हो सकता है कि जो प्रोपोगंडा एक स्टार्ट किया हुआ है लोगों ने कि वही दोबारा आएंगे और वही सब कुछ करेंगे और इनके ख़िलाफ़ काफ़ी बातें की जाती हैं, तो इसके बारे में आपका क्या अंदाज़ा है? देखें, हमने तो इधर ही रहना है, हमारा सब कुछ इधर है, हमारी दौलत, हमारी जायदाद, हमारे बच्चे सब इधर हैं, उनके हैं बाहर। उनको अगर ज़रा सी थोड़ी सी भी तकलीफ़ आई उन्होंने भाग जाना है, ये हमें पता है। तो हमने इधर रहना है, ये हमारा घर है, हमने अपना घर बनाना है। पहले भी हमने बनाया है, इंशाल्लाह आगे भी हम बनाएंगे। जो 5.5 माह की अरसे में जो अल्लाह ने इज़्ज़त दी उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने हलके में रिकॉर्ड स्पीड पे काम करवाए। 8 से 9 ट्यूबवेल्स वो बनवा के उनको चालू करवाया, अनगिनत पार्क्स और सफाई का निज़ाम। ये आप बेशक अपने हमारे जो हल्का है उनके हमारे जो दोस्त हैं उनसे आप ये वेरीफाई भी करवा सकते हैं। तो बाकी इन्होंने तो भाग जाना ही है, हमें पता है। तो हमने बनाना है अपना घर, सड़कें और ये स्कूल्स, ये तो इंशाल्लाह ताला हमने पहले भी बनाए हैं, हम आगे भी बनाएंगे। और हमारा बेसिक मकसद है निज़ाम की तब्दीली। हमने करना है निज़ाम तब्दील ताकि जो हमारे दोस्त हैं, ताकि जो हमारी आवाम है वो उनको बार बार ये किसी का दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत ना पड़े कि जी सड़क बना दो, स्कूल बना दो, वो ऑटोमेटिकली सारे काम होते रहें। जी बहुत अच्छी सोच है आपकी। और दूसरी साइड पर जिस तरह से आजकल सेहत का बहुत ज़्यादा मसला स्टार्ट हुआ है, पहले भी सेहत कार्ड निकाले गए, सब कुछ किया गया, लोगों ने ये कहा जी कि ये जो सेहत कार्ड हैं ये जस्ट एक वैसे ही इन्होंने एक फॉर्मेलिटी के तौर पर निकाला हुआ है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसके बारे में सर आप प्लीज़ कुछ गाइड करेंगे? जो ये सेहत कार्ड था और उसके बाद ये लंगर खाने थे और उसके बाद ये जो पनाह गाहें बनाई गई थी, ये मुखालिफ भी इसकी तारीफ़ करती हैं। बस यही सब दुआएं हैं जो हमें लगी हुई हैं और इन्हीं दुआओं के संग जो है इंशाल्लाह ताला अल्लाह हमें कामयाब करेगा। सर आपसे एक बात करती हूँ यहाँ पे कि नवाज शरीफ साहब की जो साहबजादी हैं वो ये कहती हैं कि वो आवाम के बहुत लाडले हैं, तो आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम आवाम के बहुत लाडले हैं क्योंकि हमने अब हम आवाम के साथ खड़े होते हैं, हम आवाम में से हैं, हम हैं आवाम, वो हैं हुक्मरान। तो अल्लाह के फजल से हम आवाम के लाडले हैं। ये बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा, बिल्कुल ठीक बात की है, सही हो गया। अच्छा दूसरी साइड पे जिस तरह से इन्होंने इस बार PTI से उनका जो इंतखाबी निशान था बिल्ला वो छीन लिया और जो बाकी निशान दे दिए, तो क्या आपको लगता है कि ये सही किया PTI के कारकुनों के साथ? उन्होंने हमसे बल्ला छीना है मगर हमारे पास अल्लाह है। बेशक इज़्ज़त देना वो अल्लाह का काम है और इसमें कोई फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। हम डटे हुए हैं, हमें जो निशान अलॉट हुए हैं हम उन्हीं पे ही इलेक्शन कंटेस्ट करके अल्लाह के हुक्म से कामयाब होंगे।
ابھی تک آپ نے یہ جو سارا کچھ کیا ہوا ہے انتظامات اور یہ سب کچھ روزانہ لوگ بھی آتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں سر ابھی تک کتنی پرابلمز ہوئی ہیں، کیونکہ کافی دشواریاں بھی ہوتی ہیں ان چیزوں میں؟ جی بالکل جی، ہمارے کارکنان کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے، ان کو کالز دے کے ہراساں کیا جا رہا ہے، ایون کہ مجھے بھی فیل ہوا ہے کہ میری کوئی بریکی یا مجھے کوئی فالو کیے کرتے ہیں، مگر ان سب کے باوجود ہم نے 8 فروری کے پہ فوکس رکھنا ہے اور ہم نے اپنا کام کرنا ہے اور ہم ڈٹے ہوئے ہیں، اور ہمارے جو کارکنان ہمارے بھائی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں اور ہم اب پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ۔ سر جس طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ 8 فروری کو الیکشنز ہوں گے اور کچھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ 8 فروری کو الیکشنز نہیں ہوں گے، تو اس کے اوپر آپ کیا رد عمل ہے آپ؟ دیکھیں، آئین اور قانون کے مطابق 8 فروری الیکشنز کی فکس ڈیٹ ہے، تو اگر 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوئے تو یہ سنگین آئین شکنی ہوگی اور اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ یہ بینگ بیرسٹر یہ میرا اپنا تجزیہ ہے کہ یہ ایک سنگین آئین شکنی ہوگی اور اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ یہ جو بھی الیکشن کمیشن یا جو بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، اگر وہ اس طرح کی کوئی سوچ رکھتے ہیں تو میری ان سے اپیل ہے کہ خدارہ ملک کو اس نہج پہ نہ لے کے جائیں کہ وہاں سے راستہ واپسی کا راستہ جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے۔ میری ان سے یہ اپیل ہے، وہ یہ ان کا بھی ملک ہے، ہمارا بھی ملک ہے، ہم اس ملک پہ رحم کریں اور خدا را اس ملک کو اب نیا الیکشن دیں تاکہ یہ ملک کسی ڈگر پہ لگے۔ سر جی دوسری سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاکستان میں شفاف الیکشن جو ہیں وہ بڑی مشکل سے ہوتے ہیں، تو سلیکٹو گورنمنٹ زیادہ آتی ہے۔ اس دفعہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک تو ہمارے خان صاحب جو ہیں وہ ویسے بھی اندر ہیں، ان کے جو باقی ان کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں ان کو بھی اندر ہی کیا جا رہا ہے اور کافی اندر بھی ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ اس دفعہ آپ کو لگتا ہے کہ شفاف الیکشنز ہو سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو کارکن بہت پرجوش ہیں اور سب ان کے ساتھ ہیں، تو یہ جتنے بھی ووٹ ہیں سارے یہ پی ٹی آئی کو جانے دیں گے، یہ کوئی دھاندلی نہیں ہوگی؟ دیکھیں، شفاف الیکشنز اور نظام کی تبدیلی ہماری پارٹی کا منشور ہے اور ہمارے قائد کا کال ہے، تو شفاف الیکشنز کو ہی انشور کرنے کے لیے انہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ کا ایک سسٹم متعارف کروایا جس کو آگے نہیں بڑھنے دیا گیا۔ ان الیکشنز میں مجھے امید ہے کہ کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، ہماری پوری کوشش ہے۔ اب یہ جو مرضی کر لیں، عوام کے اندر اتنا شدید غصہ ہے کہ یہ جتنی مرضی دھاندلی کر لیں یہ ان کی اب دال نہیں گلنی۔ یہ بات جو ہے یہ پتھر پہ لکیر ہے اور یہ اس دفعہ جیت عوام کی ہوگی اور ہار نظام کی ہوگی، ظالمانہ نظام کی ہوگی۔ اچھا سر، میرا جو آپ سے سوال ہے وہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ لوگ اقتدار پہ آتے ہیں تو پھر آگے آپ کا کیا رول ہوگا، کیسے آپ سارا کچھ مینیج کریں گے، کیا کیا کریں گے؟ سب سے پہلے تو عوام کے جو دکھ اور غم اور ان کی جو ڈیمانڈز ہیں، ہم سب سے پہلے ہم نے ان کے مسائل میں کرنی ہے کمی۔ بہت مسائل ہیں، پانی کے مسائل ہیں، سیکیورٹی کے مسائل ہیں، ایجوکیشن کے مسائل ہیں، یہ صحت کے مسائل ہیں۔ صحت کارڈ کو دوبارہ سے ہم نے ریوائیو کرنا ہے۔ ہم نے ایجوکیشن کا نظام، کیوں ہمارے جو قائد ہیں وہ انہوں نے بھی ایجوکیشن میں کافی نمل یونیورسٹی بنائی ہے اور ان کے بھی ذہن میں ظاہری بات ہے اگر ایک انہوں نے صحت کارڈ کا ایک آئیڈیا متعارف کروایا اور لوگوں کو ایسی سہولت دی جو کہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں دی گئی، اور لوگوں کو پہلی دفعہ احساس ہوا کہ ریاست جو ماں کی جیسی ہوتی ہے اس کا کانسیپٹ کیا ہے، تو جو تعلیم کا نظام ہے ہم نے اس میں بھی تبدیلی لے کر آنی ہے۔ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم میکسیمم جو ہمارا لوور طبقہ ہے اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم ملے، اور صاف پانی کا نظام وہ ہم نے متعارف کروانا ہے۔ ابھی تو مطلب میں جتنی آبادی ہماری ہو گئی ہے ہمیں اشد ضرورت ہے صاف پانی کی، تو وہ ہماری اولین ترجیح ہے کہ ہم نے لوگوں کو صاف پانی پرووائڈ کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ ہم نے اس چیز پہ کام کرنا ہے تاکہ لوگوں کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ تھوڑا بہتر ہو۔ لوگ بہت تکلیف میں ہیں،
بہت تکلیف میں ہیں. ہم نے ان کی تکلیف کم کرنی ہے اور ان کی ان تکالیف جو ان کو چوٹ ملی ہے ذہنی اور جسمانی اس نظام نے جو دی ہے اس پہ ہم نے مرہم رکھنی ہے. سر دوسری سائڈ پہ یہ بھی ہوا تھا کہ تعلیم کے حوالے سے جو 11ویں 12ویں جماعت کے بچے ہیں ان کے لیے عمران خان صاحب کا بھی یہ تھا کہ 11ویں اور 12ویں جماعت کے جو بچے ہیں وہ بھی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں، لیکن اس چیز کو ابھی تک آنے نہیں دیا جا رہا ہے. تو کیا اس کے اوپر بھی دوبارہ سے کام کیا جائے گا؟ قرآن پاک کی تعلیم اولین ترجیح ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. قرآن پاک کی تعلیم اگر ہمیں اچھی صحیح طریقے سے مل گئی تو میرا تو یہ ایمان ہے کہ ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک کی تعلیم ایک لائف سٹائل ہے. وہ آپ کو ایک لائف سٹائل کے بارے میں درس دیتی ہے. تو وہ اگر ہم لائف سٹائل اڈاپٹ کر گئے تو ہمارے سارے مسائل حل ہیں. سر میرا جو آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کافی جگہوں کا سروے بھی جو کیا ہے، آپ کے حلقے کا بھی سروے کیا، اور ویسے بھی تو لوگوں کا آپ کے جو بڑے بھائی ہیں ان کے بارے میں تو کافی کچھ کہنا ہے، لیکن آپ کے جو فادر ہیں ان کے بارے میں بہت تعریفیں سنی ہیں. تو ذرا آپ اپنی فیملی بیک گراؤنڈ کا کچھ بتانا چاہیں گے سر؟ جی ہم اس عوام کے ساتھ پچھلے 50 سالوں سے جڑے ہوئے ہیں. ہم عوام میں سے ہیں، ہم ہی عوام ہیں. میرے والد صاحب 2 دفعہ اسی حلقے سے MN منتخب ہوئے، 1988 میں اور 1990 کی گرم سیاست میں، جب سب جو ہمارے ساتھی تھے وہ ناکام ہو گئے تھے. تو الحمدللہ اللہ کے حکم سے اس عوام کی سپورٹ اور محبت نے میرے والد صاحب کو 2 دفعہ عزت دی. جو میرے والد صاحب کی ایک پہچان ہے، جو جراثیم ہمارے اندر بھی آگے منتقل ہوئے ہیں کہ عوام کے ساتھ جڑے رہنے کا، کہ ان کا طرز سیاست تھا کہ مٹی کے ساتھ جڑے ہوئے وہ آدمی تھے. وہ یہ آپ کے سامنے گراؤنڈ ہے، یہاں پہ انہوں نے بیٹھے ہونا، گیٹ کھلے ہونا، لوگ آ رہے ہیں، کوئی بھی آیا اس کو آنر بھی دینا اور اس کے ساتھ چل بھی پڑنا. رات کو بھی 2 بجے 3 بجے صبح فجر کے ٹائم جب بھی ان کی 24 گھنٹے کی اویلیبلٹی ہوتی تھی. اور یہی لائف سٹائل اور یہی رویہ ہم میرے والد صاحب کے بعد ہم تمام بھائیوں میں بھی ہے کہ ہمیں کوئی بھی آواز مارتا ہے، ٹھیک ہے، ہماری پھر مجبوری بن جاتی ہے کہ ہم نے پھر نا اس کے ساتھ جانا ہوتا ہے، کیونکہ ہم عوام ہیں. جو بھی ہمارے پاس آتا ہے نا وہ ہمارا بھائی ہے. وہ یہ نہیں کہ کوئی وغیرہ نتو وغیرہ منہ اٹھا کے آ گیا، جو بھی آتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے، اور اس کو آنر کرنا جو ہے یہی سب سے بڑی خدمت ہے. اور یہی چیز اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. بہت اچھی بات ہے آپ کی. اچھا سر، دوسرا میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو حلقہ ہے کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور کہاں پر ختم ہوتا ہے پراپر، جو آپ کا سارا آتا ہے بیچ میں؟ یہ پنجاب کی سب سے بڑی کانسٹیچوئنسی ہے. یہ شروع ہوتا ہے آپ کے یہ مکہ کالونی سے جو گلبرگ میں ہے، وہاں سے ہوتا ہوتا یہ جاتا ہے سینٹر پوائنٹ میں. سینٹر پوائنٹ سے یہ کٹ کرتا ہے ٹو فیروزپور روڈ. فیروزپور روڈ کے ساتھ ہی ایک گلبرگ کی ایک اور UC اس کے ساتھ لگتی ہے، اور یہاں سے فیروزپور روڈ سے یہ ٹورڈز جاتا ہے لیٹن روڈ. لیٹن روڈ سے یہ پھر میانی صاحب کے اس طرف ثریا عظیم ہاسپٹل کی بیک سائڈ وہ ساری یہ کور کرتے ہوئے یہ مزنگ کا ایریا، قریشی محلہ، اور اس کے بعد جین مندر، اور پھر آگے ٹیمپل روڈ سے آگے ہوتا فین روڈ سے پھر ہائی کورٹ کی طرف مڑتے ہوئے یہ مال روڈ سے یہ شیر پوائنٹ برج کی طرف جاتا ہے. اور وہاں سے پھر یہ جو ہماری ریلوے لائنز ہیں میاں میر بستی سیدن شاہ، وہاں سے یہ کینال پہ وہ آگے پورا دھرمپورہ ڈرائی پورٹ وہ سارا اپنے اندر کور کرتا ہوا یہ گلبرگ، شادمان، شاہ جمال، یہ پنجاب کا سب سے ڈینس اور سب سے بڑا حلقہ ہے. یہ جب 2023 کا جو ضمنی الیکشن ہوا تھا، جو اللہ کی مہربانی سے اللہ نے ہمیں اس میں عزت دی، تب بھی یہ سب سے بڑی کانسٹیچوئنسی تھی. ابھی بھی یہ ریکارڈ جو ہے وہ برقرار ہے. 2023 میں جو ضمنی الیکشن ہوا تھا پورے پنجاب میں ہر جگہ لوٹے کھڑے تھے. یہاں پہ ہمارے جو مخالف پارٹی ہے PMLN، انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا ہوا تھا، اور ہم نے اپنے مخالفوں کو PMLN کو ادھر سے شکست دی تھی، اور یہ ان کے لیے ایک دھچکا تھا، اور یہ دھچکا برقرار رہے گا انشاءاللہ تعالی. ہم نے اب پیچھے نہیں ہٹنا، ہمارے حوصلے بالکل بلند ہیں،
اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کا کرم اور اللہ کی مہربانی ہمارے ساتھ ہے اور اللہ انشاءاللہ تعالی ہمیں عزت دے گا انشاءاللہ. سر جو میرا دوسرا سوال ہے آخری وہ یہ ہے کہ کل جس طرح سے جلسہ ہوا ہے اور فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ جو نیٹ ہے وہ نہیں بند کیا گیا اور بہت اچھی بات ہے کہ ہر دفعہ جو ہے سگنل ڈراپ ہو جاتا ہے, نیٹ بند کر دیا جاتا ہے, جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے وہ بیچ میں ہی رہ جاتی ہے, تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی یہ جلسہ عوام نے کامیاب کروایا. اس کی کامیابی کا جو سہرا ہے وہ عوام کے سر جاتا ہے. ہم جہاں پہ بھی جا رہے ہیں ہمیں عوام سے جو ویلکم مل رہا ہے وہ محبت پوری زندگی مجھے یاد رہے گی. میرے دونوں بڑے بھائی جو کینڈیڈیٹ ہیں اور جو ادھر سے ایکس ایم پی اے بھی ہیں, میاں اکرم عثمان, وہ دونوں پابند سلاسل ہیں, مگر پھر بھی عوام کا جوش اور عوام کی خان صاحب سے جو محبت ہے وہ ہمیں جو حوصلہ دیتی ہے کہ میرے جب دونوں بڑے بھائی اندر ہیں, وہ جو عوام کا جوش اور وہ ان کا پیار جو مجھے حوصلہ دیتا ہے, تو وہ میری جو جتنے بھی دکھ اور جتنے بھی زخم ہیں نا وہ سارے بھر جاتے ہیں. بس یہ جو کامیابی ہے انشاءاللہ تعالی یہ عوام کے سر ہوگی اور عوام اپنا ڈیسیجن دے چکی ہے. بس اس کی نا اٹیسٹڈ کاپی نکلنے والی ہے, ڈیسیجن ہو گیا ہوا, اس کی صرف اب اٹیسٹڈ کاپی نکلنے والی ہے. جی تو سر آپ کے جو مخالف پارٹیز ہیں جو کھڑی ہوئی ہیں ان کا کچھ بتائیں گے؟ یہ ہمارے مخالف تو نون لیگ ہے. نون لیگ سے رانا احسن شرافت صاحب ہیں, وہ پہلے بھی ہارے تھے, اس کے بعد یہ بائی الیکشن سے بھی آ رہے, اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم کے ساتھ وہ اس دفعہ ہیٹرک ہوگی جی. اور یہ سہرا جو ہے یہ عوام کے سر جائے گا, اور بس یہی کہنا چاہوں گا, بس اللہ ان کو ہدایت دے. اور یہ کہ جو ہماری پبلسٹی ہے, میں تو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے مخالفوں کا, اسپیشلی تھینکس ٹو مریم نواز صاحبہ, کہ ہمیں بالکل پبلسٹی کی ضرورت نہیں ہے. ہماری تو روز کیمپین وہ خود چلاتے ہیں, اور جو کامیابی ہے اللہ کے بعد وہ ہمارے مخالف ہمیں دیں گے. عوام تو اپنا فیصلہ سنا چکے, مگر جو ہماری کیمپین ہے نا وہ بھرپور طریقے سے کے ساتھ ہمارے مخالف انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہماری کیمپین کرنے میں. بہت شکریہ سر. بڑی مہربانی, تھینک یو.